बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट तनवीर चौधरी। आज हम मौजूद हैं ज़िला जेलम के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शाकर हुसैन दावड़ के पास हम मौजूद हैं यहाँ पे। और इनकी जो तैनाती थी वो 7वें महीने में इनकी यहाँ पे तैनाती हुई एज ए DPO-शिप, और उसके बाद की जो प्रोग्रेस है उस हवाले से हम बात करेंगे। थानों की सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बात करेंगे, कितने मुकदमात दर्ज हुए मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में, आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि आपकी तैनाती जेलम में पहली दफ़ा है, और जब आप आए तो लाजमी ये एक चीज़ होती है कि बैकलॉग बड़ा था, काम बड़ा था। जेलम के हवाले से एक बड़ा ज़िला भी नहीं है, एक छोटा ज़िला है, 4 तहसीलें हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करें या मुख्तलिफ़ जो जराइम की बात करें, उस हवाले से आपने यहाँ पे आके क्या चीज़ देखी और क्या चीज़ आपने बेहतर करने की कोशिश की? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि एक पुलिस अफसर जहाँ पे भी जाता है तो उनकी टॉप प्रायोरिटी वहाँ पे क्राइम कंट्रोल की होती है, और क्राइम कंट्रोल के हिसाब से फिर देखा जाता है हर इलाके में क्राइम का अपना पैटर्न होता है। कुछ मखसूस जराइम होते हैं जो कि मखसूस इलाकों में पाए जाते हैं। तो यहाँ जेलम के हवाले से अगर जो मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ पर मंशियात काफ़ी ज़्यादा उसकी शिकायत आ रही थी। उसके बाद ज़मीनों पे और जायदादों पे कब्ज़ों के जो इश्यूज़ हैं वो ख़ासकर ज़्यादा हैं। दीगर जो घरों की चोरियां हैं या मोटरसाइकिल चोरी हैं वो भी वारदातें हो रही हैं शहर के अंदर। लेकिन जो बड़ा इशू है वो देहाती इलाकों में घरों की चोरियां और नकबज़नियाँ, और ख़ासकर ज़मीनों की जायदादों के ऊपर जो कब्ज़े हैं कब्ज़ा माफिया की तरफ से जी, इनकी शिकायत ज़्यादा है। और इन एरियाज़ में फिर हमने काम भी शुरू किया, और अभी तक इन 3 माह के अंदर इसमें काफ़ी सारी जो है वो प्रोग्रेस भी हमें मिली है। बहुत सारे मुकदमात दर्ज किए हैं जिसकी तफसील मैं आपसे शेयर करूँगा। मंशियात वालों के ख़िलाफ़ एक क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है जिसमें हमने अभी तक तकरीबन कोई 182 मुकदमात दर्ज किए हैं मंशियात के। जी। और इन मुकदमात की रूह से हमें कोई 70 किलो चर्स बरामद की है, 5 किलो हीरोइन और 1 किलो अफ्यून और 1438 शराब की बोतलें मिली हैं। हाँ, इसके अलावा हमने मंशियात का एक परमानेंट एक फ़ीचर बना दिया है मंशियात के ख़िलाफ़ कैंपेन का। अभी रिसेंटली 15 दिन का कैंपेन शुरू करवाया हुआ है जिसका ये पहला हफ़्ता है, और इस 15 दिन के बाद जो है ये एक कंपटीशन है तमाम थानाजात के दरमियान और तमाम SHOs के दरमियान, और उसको स्पेशली डायरेक्ट किया गया है कि इस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि जो रही सही मंशियात की जो लानत है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा जो एरिया है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है वो नाजायज़ असला जो लोग रखते हैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करते हैं, हवाई फायरिंग भी होती है, और लड़ाई झगड़ों के मौक़ों पे वो नाजायज़ असले का चूँकि इस्तेमाल भी होता है जिसकी वजह से अमवात भी काफ़ी है। कत्ल के मुकदमात पिछले साल की निस्बत बढ़ गए हैं। सही। और उसकी वजह एक वजह शायद ये भी है कि नाजायज़ असले की जो तरसील है वो ज़्यादा हो गई है। तो इस पे हमने फ़ोकस किया, और इसके लिए हमने एक तो इलाके के अंदर ज़िले के अंदर जितने ऐसे सस्पेक्ट्स लोग थे जिनके पास वेपन था उस पे हमने रेड करने शुरू किए, और उसके अलावा जो है हमने जो बाहर से असला लेके आते हैं, कोई वेपन की स्मगलिंग करते हैं, ऐसे नेटवर्क्स पे भी काम शुरू किया है। कुछ हमें लीड्स मिली हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और अनकरीब उसकी प्रोग्रेस भी सर मंशियात के हवाले से बात करेंगे कि मंशियात के तकरीबन आपने 182 मुकदमात दर्ज किए जी। उनमें से हम देखते हैं कि बेशुमार आपने बंदे भी तकरीबन 207 मुल्ज़मान को आपने पाबंद किया, लेकिन एक आम आदमी का कंसर्न ये होता है कि आप उस बंदे को पकड़ लेते हैं जो पी रहा होता है या जिससे बरामद हो जाती है 2, 4, 6 सिगरेट वगैरह,
وہ بندے بچ جاتے ہیں جو بیسکلی ڈیلر ہیں، جو کیریئرز ہیں، جو لے کے آتے ہیں، جو بیچتے ہیں. تو جب تک آپ یا ہم، میرا بھی اتنا ہی کردار ہونا چاہیے اس لحاظ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم مین بندوں کو نہیں پکڑیں گے یہ کام ختم ہونے والا تو نہیں ہے. جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. اور یہ اگر آپ ریکوری پہ ذرا نظر ڈالیں، یہ تقریباً 70-71 kg چرس ہیں اور ہیروئن ہے 5-6 kg. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے موٹے مقدمات کے علاوہ بڑے مقدمات بھی دیے ہیں، جس کا kg سے مقدار زیادہ ہوتا ہے. 9C کا پرچہ درج ہوتا ہے اس میں. تو ہم نے کافی 9C کے پرچے درج کیے ہیں. اور ابھی جو میں نے ریسنٹ کیمپین شروع کیا ہے اس میں بھی فوکس انہی لوگوں کے اوپر ہے جو بیچنے والے ہیں اور ہول سیل ڈیلر ہیں. یہ جو پینے والے ہیں یا عادی ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے پولیس ان کے خلاف کارروائی ضرور کرتی ہے، لیکن اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. فوکس ہمارا جو منشیات فروش ہیں بڑے بڑے اس کے اوپر ہے. سر جو چالان پیش ہوتے ہیں موسٹلی ہم نے دیکھا کہ بندے ایسے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں کہ بچ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ پروسیکیوشن برانچ کی کمزوری ہے، یا چالان ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کیا جاتا، یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ بندے بچ نکلتے ہیں کچھ ٹائم بعد؟ ایون 9C لگا ہوا ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم سنا کرتے تھے 9C، اور بڑے ڈر جایا کرتے تھے کہ 15-20 سال سزا ہے اور بندہ باہر ہی نہیں نکلتا. آج کل ہم دیکھتے ہیں ان سم کیسز کہ بندے 2-3-4 مہینوں کے بعد 9C والے جن سے مطلب خاصی مقدار میں یہ چیزیں پکڑائی جاتی ہیں، چرس، افین وغیرہ، وہ باہر آ جاتے ہیں. اس میں دیکھو بات یہ ہے کہ جو منشیات کی ریکوری کے پرچے ہوتے ہیں اس میں عموماً گواہ جو ہے پولیس کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ کوئی گواہ بننا نہیں چاہتا. صحیح. اور پولیس کی جو گواہ ہے وہ اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی عدالت میں. اور انڈیپینڈنٹ جو عام بندہ ہے، آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے یہ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ خود گواہ بن جائیں اور بتائیں کہ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں یہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور جو پولیس نے اسے ریکوری کی ہے وہ جینون کی ہے. تو یہ ایک ایشو آ رہا ہے اس میں. باقی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ افینس جو ہے وہ اویلیبل ہو تو وہ تو پھر کورٹ سے فوری اس کی بیل مل جاتی ہے. صحیح. اور اگر اویلیبل نہ بھی ہو تو آج کل جو ہے بہت سارے کیسز میں ایون نان اویلیبل افینسز میں بھی بیل کروا لیتے ہیں وکیل صاحبان. اب دیکھیں جو منشیات فروش ہیں ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے وکیل بھی افورڈ کر لیتے ہیں. ضلع کے باہر سے بھی وکیل جو ہے نا، لاہور سے اچھے اچھے وکیل لے کے آتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ کمزور اس لیے ہوتے ہیں، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، کہ اس میں گواہ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. باقی کورٹس کی مرضی ہیں کہ وہ ہماری ایویڈنس کے اوپر کتنا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس پہ سزا دی جا سکتی ہے. کئی لوگوں کو 14 سال کی سزائیں بھی ہوئی ہے اسی پولیس کے ایویڈنس کے اوپر. لیکن ونس اگین جو ہے نا یہ کام چونکہ کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے تو اس پہ ہم یہ تبصرہ نہیں کر سکتے کہ جج صاحبان اگر کس کو بیل آؤٹ کرتے ہیں تو کیا اس کو میرٹ پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سر ایک سوال اس میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بڑا واقعہ اٹھا اور اس میں ہم صحافیوں کی بھی میں سمجھوں گا کہ زیادتی تھی، جس میں ایک PTI کے رہنما تھے طاہر آصف صاحب پنڈا درخان سے، جیلم کی جو تحصیل ہے، اور وہ انہوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ڈیٹینشن آرڈر ان کے آگے DC صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا. اس کے بعد پھر ان کی موت ہو جاتی ہے اور ایک دم سے شور اٹھتا ہے کہ پولیس نے تشدد کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹنگ کرنے میں بھی فلٹرز ہوتے ہیں، آپ کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اس میں ہماری بھی زیادتی ہے. لیکن یہ الزامات پولیس کے اوپر کیوں لگ جاتے ہیں اس طرح کے؟ حالانکہ ایسا ہوا بھی نہیں. اس کے بعد فورنزک رپورٹ آ گئی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، لیکن کسی قسم کا کوئی آپ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے
جعلی جب خبریں چلتی ہیں، چاہے میں ہی چلا رہا ہوں، غلط خبر چلا رہا ہوں، آپ ایکشن بھی نہیں لیتے، قصور بھی نہیں ہوتا آپ کا؟ دیکھو پولیس جو ہے نا وہ چونکہ پبلک کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہے اور ان کو پھر طرح طرح کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی کرٹیسزم کا اور غصے کا بھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر اس طرح کی سچویشن میں جیسے کہ آپ نے یہ حوالہ دیا جہاں پہ یہ پچھلے دنوں احتجاج ہوا اور پولیس نے پھر ان کو ڈیٹین کیا 1-2 بندوں کو تو یہ پولیس جو ہے ہمیشہ جو ہے کوشش کرتی ہے کہ مصلحت کے ساتھ مسائل حل ہو۔ ہم یوز آف فورس جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں، صرف اس صورت میں کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں اندازہ ہو کہ اب کسی سرکاری املاک کو نقصان کا اندیشہ ہے یا کسی پرائیویٹ کسی عام شہری کے جان و مال یا عزت کو خطرہ ہے اور امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اس صورت میں ہم اپنا یوز آف فورس ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے بھی مختلف لیئرز ہیں۔ ہم سٹریٹ اوے جو ہے اپنی آخری سٹیج پہ نہیں جاتے، ہم آرام سے جو ہے نا اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، مصلحت کے ساتھ کرتے ہیں، نہ ہو تو پھر جہاں پہ ضرورت پڑے تو لاٹھی چارج بھی ہو جاتی ہے، آنسو گیس سے بھی لوگوں کو ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کہ جہاں پہ خدا نخواستہ پولیس کو ڈائریکٹ فائرنگ کرنی پڑے، تو حالانکہ پولیس کے پاس یہ بھی اختیار ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ پولیس ہمیشہ اپنے لوگوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، کسی دشمن کا سامنا نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اپنے ہی سٹیزنز کے اندر رہتے ہوئے اچھے اور بروں کے درمیان تمیز کرتے ہوئے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بڑا سینسٹیو کام ہوتا ہے، اس میں آپ کو اس طرح کے جو ہے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں پہ یہ اندیشہ ہو کہ کوئی جان و مال کا نقصان نہ ہو جائے بجا کسی کا۔ سر 18 بندوں کے اوپر ایف آئی آر دی گئی اس دن میں، یہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد پولیس کے فوٹیج بھی دیکھی ہم لوگوں نے، پولیس کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی، ان 18 بندوں کو گرفتار کیا گیا، پولیس کی طرف سے چالان کیا گیا؟ کون سے فوٹیج کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو طاہر والی وفات ہو گئی تھی، جو ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی، طاہر آصف والی، اس میں ہم نے ایک پرچہ دیا ہوا ہے روڈ بلاکیٹ کا، جس میں کافی لوگ، کوئی 18 کے 20 بندے اریسٹ بھی ہو گئے تھے پہلے دن، اور لیکن ہم نے ان کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا اور وہ پہلے ہی دن بیل آؤٹ ہو گئے۔ تو باقی جو ہے جہاں تک تعلق ہے ان کی طاہر آصف کے ایشو کا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بیمار تھے پہلے سے، اور بس قدرتی ایک عمل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا دن مقرر تھا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی شوگر کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، تو وہ جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں پولیس کی طرف سے کوئی ایسی ٹارچر یا کوئی چیز نہیں ہے، نہ پولیس کو کوئی ضرورت تھی، وہ کوئی ٹارچر کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، اس طرح چلی گئی۔ ہمیں بہت افسوس ہوا ان کی موت کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اور ان کی انکوائریز بھی ہو چکی ہے، اور مزید جو ہے نا ہم اس میں آئندہ بھی جو ہے نا ان چیز کو طریقے سے سیریسلی ہینڈل کریں۔ سر جولائی سے آپ سرو کر رہے ہیں جیلم ایز اے ڈی پی او شپ، اقدام قتل کی جو وارداتیں ہیں ان میں کچھ کمی آئی ہے؟ کیونکہ پہلے تو ایک فیز آ گیا تھا بیچ میں کرونا کی وجہ سے جرائم کافی حد تک بڑھ گئے تھے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ جابز لوگوں کی چلی گئی، بزنسز بھی بند ہوئے، شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو کچھ کمی آئی ہے؟ نہیں جی، کمی تو کوئی سچ نہیں آئی کرونا کی وجہ سے اسپیشلی، البتہ یہ جو سنیچنگ وغیرہ کی وارداتیں ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا ان دنوں میں جب یہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، کیونکہ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے بہت زیادہ، لیکن جو ایک نارمل روٹین پیٹرن چل رہا ہے کرائم کا سنیچنگ کے حوالے سے یا نقب زنی کے حوالے سے وہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ان علاقوں میں جہاں پہ پچھلے دنوں یہ احتجاج ہوا تھا چوریوں کی وجہ سے، جلال پور اور پنڈ دادن خان سائٹ پہ،
وہاں پہ پچھلے 1 مہینے سے کافی وہاں پہ کنٹرول ہے، اور الحمدللہ اس پیٹرن سے یا اس سپیڈ سے وہاں پہ چوریاں نہیں ہو رہی، بلکہ بہت کم شکایات رپورٹ ہو رہی ہے۔ سر جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع جہلم میں تواتر کے ساتھ ہوتے نظر آ رہے ہیں، مطلب بڑھ رہے ہیں، اتنے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور پولیس ایسے کبھی کام کا کلا کما کرنے کے لیے کتنی مستعدی کے ساتھ تیار ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا آفینس ہے کہ جس پہ پولیس کا یا کسی ادارے کا ڈائریکٹ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا اسکول کے اندر جو ہے نا بچی پہ تشدد ہوا، یا پھر کسی مدرسے میں ہوا، وہ ایک سانحہ ہوتا ہے جو کہ اچانک رونما ہوتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی جہلم میں خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی لہر آیا ہے۔ یہ بس 2 وقوعے اس طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوئے، جس میں ایک جو ہے وہ جو اسکول کی بچی پہ ایک ٹیچر نے تشدد کیا اور ویڈیو وائرل ہو گئی، وہ ایک تشدد کا وقوع وائرل ہوا، اور ایک وہ جو دوسری جو مسجد کے مولوی جو تھے جس نے وہ بچی کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکات کی، تو یہ 2 وقوعے جو ہیں یہ رونما ہوئے، لیکن ان کا کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یا کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی سیریل ٹائپ کی کوئی وارداتیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایسی واردات نہ رپورٹ ہوئی ہے، اور نہ ان کا کوئی جہلم کے ساتھ کوئی اسپیسیفک کوئی تعلق ہے کہ جہلم ضلع میں یہ ہو رہا ہے، کہیں اور نہیں ہو رہا، یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اکا دکا وارداتیں اسی طرح کبھی کبھی۔ سر ایک عام عوامی سوال ہے کہ جو مختلف تھانے ہیں ضلع کے اندر، فرض کریں ہم دینا کی بات کر لیتے ہیں، تھانہ منگلہ کی بات کر لیتے ہیں، اس میں چوکیاں بھی آتی ہیں، اس میں جو آفیسر اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر بھی چینج کیا جاتا ہے، یہ کوئی پیٹرن ہوتا ہے آپ کا؟ کیا وجہ ہوتی ہے، یا پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے یہ سارا چیز جو ٹرانسفرز وغیرہ ہوتی ہیں؟ ٹرانسفر کے کئی وجوہات ہوتے ہیں، ایک تو پرفارمنس بیسڈ بھی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ کہیں پہ پرفارم نہیں کر رہا تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنی سفارش بھی کرواتے ہیں کہ میں یہاں پہ میری کوئی گھریلو مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی کسی کے گھر بیمار ہوتے ہیں، کوئی بچے بیمار ہوتے ہیں، کوئی اپنی ذاتی کوئی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، تو یا پھر روٹین میں ہمارے ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ میں لوگ ٹرانسفر ہوتے ہیں، کوئی ٹریفک میں چلا گیا، کوئی پی سی میں چلا گیا، کوئی سی ٹی ڈی میں چلا گیا، کوئی اسپیشل برانچ میں چلا گیا، تو جب وہ ویکینسیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تانے میں کوئی تانے دار زیادہ ہو گئے ہیں، دوسرے میں کمی آ گئی، تو پھر وہاں سے 1-2 بندے وہاں پہ شفٹ کرنے پڑتے ہیں، تو یہ کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگز کی جاتی ہیں۔ صحیح ہے سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی تعیناتی جب مطلب 7ویں مہینے سے ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں، جو چالان مکمل آپ نے پیش کیے ان کی جو شرح رہی وہ 68% رہی، 68%، تو یہ کیا سمجھتے ہیں تسلی بخش ہے؟ جی بالکل، 68% مقدمات کورٹ میں جا چکے ہیں، اور جو بقایا مقدمات ہیں اس پہ بھی تفتیش جاری ہے، یہ نہیں کہ وہ ایسے ہی پڑے ہیں، اس میں کچھ مقدمات ایسے ہیں جو ابھی چالان مکمل ہونے کے مراحل میں ہیں، کچھ مقدمات اس لیے پینڈنگ ہے کہ اس میں کوئی لیبارٹری کی رپورٹ پینڈنگ ہے، جو فورینزک لیب سائنس لیبارٹری پنجاب کی طرف سے ہماری رپورٹیں موصول ہوتی ہے، وہ چونکہ وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے اور پورے پنجاب کا وہاں پہ بلک آتا ہے، تو وہاں پہ مہینے 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ 600 سے زائد جو پولیس افسران اور ملازمین ہیں ان کو شو کاز نوٹسز وغیرہ جاری ہوئے، کسی کو سزا بھی ہوئی، سسپینڈ بھی ہوئے؟ جی بالکل، سسپینڈ بھی ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی بند ہوئی ہیں، اور بلکہ ڈسمس بھی ہوئے ہیں سروس سے۔ شوکازیں میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت کم دوں، اور شوکاز کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ملازمین کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر شوکاز کو فائل کیا جاتا ہے، سزا نہیں دی جاتی۔ سزا دینا مقصد نہیں ہوتا، شوکاز کا مقصد ہوتا ہے ملازمین کی اصلاح کرنا، اور اگر کہیں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود وہ اصلاح کے قابل نہیں ہے تو سزائیں بھی بہت ملتی ہیں،
کئی لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، کئی لوگوں کی انکریمنٹ سٹاپ ہو گئے ہیں، کئی لوگوں کی ملازمت سروس ضبط ہوئی ہیں سال 2 سال، اور کئی لوگ جو ہے وہ ایون سسپینڈ بھی ہوئے اور نوکری سے برخاست بھی ہوئے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے آنے سے پہلے ضلع کے اندر کچہریاں لگا کرتی تھی، کھلی کچہریاں۔ فار ایگزامپل اگر ہم پنڈ دادڑہانت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں سے آتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ دینا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پورٹی لیول ہمارے اس ضلع میں زیادہ ہے، لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یہ کنونس نہیں ہوتا وہ جہلم آ سکیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز نہیں تھی کہ آپ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں کہیں پہ کچہری لگاتے، لوگوں کے مسائل سنتے؟ جی یہ بہت اچھا عمل ہے، اور میں اس کو خود بڑا اس عمل کا معتقد ہوں کہ کھلی کچہریاں ہونی چاہیے، اس میں ڈائریکٹ عوام کے ساتھ سینئر افسران کا رابطہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات افسران کے نوٹس میں آ جاتے ہیں جو دفتر میں بیٹھ کے نہیں آتے، اور میرا انشاءاللہ یہ بالکل پلان ہے کہ میں کھلی کچہریاں سٹارٹ کروں، لیکن اس پہ اب آئی جی آفس کی طرف سے باقاعدہ ایس او پی نہیں آئی۔ جب کرونا سٹارٹ ہوا تو کھلی کچہریاں بھی بند ہو گئی تھی، تو ابھی فریش اس کے اوپر جو ایس او پیز اور ڈائریکشنز ہے اس کے ہم منتظر ہیں، جیسے ہی آئیں گی تو یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ ہم کھلی کچہریاں کریں۔ سر گشت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو گشت بڑا ضروری ہے، کیونکہ جتنی بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں وہ موسٹلی راتوں کو ہوتی ہیں، تو گشت جو ہے وہ بڑا کم ہے۔ ہاں گشت جو ہے، گشت کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے وقت اسپیشلی 12 بجے تک تو ایس ایچ او خود گشت کرتا ہے، 12 بجے کے بعد جو ہے وہ دوسرا افسر گشت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے اس چیز کا شکایت بھی ملی تھی اور احساس ہے کہ رات کو گشتیں پراپر نہیں کرتے جب تک ان کی مانیٹرنگ نہ ہو، تو ان کی مانیٹرنگ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ تمام گاڑیوں میں ٹریکر لگا دیے ہیں، اور وہ ٹریکر جو ہے یہاں پہ میرے آفس سے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے رات کو مانیٹر ہوتے ہیں، اور ڈیلی صبح جو ہے نا مجھے اس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ کون سی گاڑی رات کو کہاں کہاں پہ رکی ہے اور کتنا کوئی گشت کیا ہے اس نے۔ سر ٹائم کی کمی بھی ہے، جمعہ کا بھی ٹائم ہے۔ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اس سے پہلے آپ لاہور میں تھے، لاہور سے آپ جہلم میں آئے، کیا ڈیفرنس دیکھا؟ دن بھر آپ کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے، لوگ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آتے ہیں، جہلم کے عوام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور جو آپ وہاں پہ رہے یہاں پہ رہے، بیٹر فیل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جہلم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے بندہ کوئی برا فیل کرے، بہت اچھا شہر ہے، یہاں کے عوام بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہیں، اور کافی ماشاءاللہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اور باہر کا ایکسپوژر بھی ہے لوگوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرا بہت ہی اچھا ایک پلیزنٹ تجربہ ہوا ہے، سو فار مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، اور لوگ باشعور بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور کرائم کا بھی وہ لیول نہیں ہے، نہ لوگ کرمنل مائنڈڈ ہے جس طرح ہم باقی سینٹرل پنجاب میں دیکھتے ہیں، تو کافی حد تک جہلم جو ہے ایک پرامن اور پلیزنٹ ضلع ہے، اور اس کا کریڈٹ یہاں کے عوام کو جاتا ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے ٹائٹ شیڈول سے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کو سراہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، ٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔